अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम तो क्योंकि हम मारूफ जुल्फ़ी बुखारी कह सकते हैं, तो आई विल बी एड्रेसिंग यू एज जुल्फ़ी साहब। थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, जुल्फ़ी बुखारी साहब से बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, मैं ज़रा कोरोना का अपडेट आपको देता चलूं, क्योंकि इसी माहौल में ये बहुत सारे जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं बाहर के ममालिक में, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में ले भी आए हैं। लेकिन अभी भी इस एफर्ट को जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हम सबको आ रहे हैं कि जी हमारे लिए कुछ करें, और वो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। इस वक्त 1,48,921 लोग पाकिस्तान में कंफर्म केसेस हो चुके हैं। तकरीबन 1.5 लाख के करीब फिगर पहुंचने वाला है। जो पिछले 24 घंटे में नए केसेस आए हैं वो 4,443 हैं। कल की निस्बत जो है ये फिगर जो 24 घंटों में आने वाली फिगर है उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है, लेकिन अमवात की तादाद ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 111 लोग जान से गए और उसके साथ 2,839 पूरी तादाद हो गई है जो कि इस कोरोना की वजह से इस दुनिया से रहलत फरमा गए। 56,390 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 25,015 टेस्ट किए गए और जिनमें से आपको मैंने बताया कि 4,443 पॉजिटिव आए हैं, और टोटल टेस्ट की अब इसके साथ तादाद हो गई है 9,22,665। सिंध में 55,581, पंजाब में 55,878, इस्लामाबाद में 8,857, बलूचिस्तान में 8,327 और AJK में 663 और गिलगित बल्तिस्तान में ये तादाद हो गई है 1,143 और KP में हो गई है 18,472। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जिस तरह तमाम हुकूमती जो अहलकार हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात जो है वो ज़रूरी है। और अब इसके साथ साथ, क्योंकि जिस तरह कल यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि लाहौरी एक अजीब ही कौम है, लाहौरी उनको कुछ समझ ही नहीं आती है, तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू कर दिया है। 20 बड़े शहर जो है आइडेंटिफाई हो चुके हैं पाकिस्तान में, और जिसमें से पंजाब में ही सिर्फ 9 शहर हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो अब शुरू हो चुका हुआ है, और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और लेकिन अब स्मार्ट लॉकडाउन को थोड़ा सा ज़रा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाएगा, स्मार्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा ये। उसकी वजह यह है कि लोग हमारे कुछ, यकीनन बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तवक्कल होना चाहिए, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, और लोग हमारे जो है वो शायद थोड़ा सा इसको रिलैक्स ले रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्मार्ट लॉकडाउन इस दफ़ा हुकूमत कर रही है। जुल्फ़ी बुखारी साहब, आज कैबिनेट की थी, उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर जोर दिया है कि जितने भी स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं उनको वापस आना चाहिए, और उसमें आपने भी इनपुट दिया था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ थोड़े से इश्यूज़ जो हैं पहले ज़रा उनकी तरफ चल लें हैं। कैबिनेट में आज कोई सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों के हवाले से कोई नहीं हुआ, कि मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि लोग भी आज अपोजिशन ने भी बार बार यही कौमी असम्बली में इशू उठाया। वैसे मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कैबिनेट का इजलास था, तो मैंने कहा शायद आज के कैबिनेट के इजलास में ये टॉपिक नहीं रेज हुआ। अच्छा, नहीं रेज हुआ, क्योंकि बजट के प्रेजेंट होने के बाद पहली कैबिनेट थी, तो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई गवर्नमेंट जो है वो इसको अपनी मतलब नजरसानी करे। इस कैबिनेट में आज रेज नहीं हुआ। आज एक 6 पॉइंट का एजेंडा था, उस पर बात हुई। कोरोना किस तरफ जा रहा है, स्पेशली जून और जुलाई के महीनों में, उसकी डिटेल में बात हुई। बल्कि असद उमर साहब अभी जब PM साहब सिंध से वापस आएंगे तो एक पूरी प्रेजेंटेशन भी उस पर देंगे, और PM से फिर से वो हमें समझाने की कोशिश की कि कितना क्रूशल वक्त है कोरोना के लिए, और हमें वाकई जैसे आप कह रहे हैं एहतियात, SOPs को फॉलो करना और ऐसी चीज़ें करना जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी अंदर से बेहतर हो।
لیکن اسد عمر صاحب نے جو سنڈے کو پریس کانفرنس کی تھی اس میں تو انہوں نے بہت خوفناک سچویشن بتائی تھی. تو آج کیبنٹ میں بھی اسی طرح کے صورتحال کہ جی یہ کوئی 3 لاکھ بائی دی اینڈ آف جون اور پھر 10 سے 12 لاکھ بائی اینڈ آف جولائی نمبر ہو سکتا ہے. دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ جو اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ اینڈ آف جولائی کے آخر میں مطلب آپ 7 لاکھ پہ بھی ہو سکتے ہیں, آپ 12 لاکھ پہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اب ایز اے قوم, بطور قوم ہم پہ ہے کہ ہم اگر ایس او پیز فالو کریں, احتیاط کریں, ہاتھ ملانا, سینیٹائزر, دھونا, ہاتھ دھونا, ماسک, یہ ساری چیزیں کریں تو انشاءاللہ ڈے 1 سے ایس او پیز ہیں ڈے 1 پہ جو چیزیں دیکھیں, ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ریلیکسڈ لے لیا تھا. جب میں کہہ رہا ہوں میں قوم نے تو لیکن میں یہ بھی ضرور, اور میں یہ کیونکہ میں باقی ملکوں کو بھی فالو کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ان کی میڈیا پہ بھی, جتنی آئی تھنک کنسسٹنسی پرائم منسٹر سے آئی ہے اس پہ ڈے 1 سے, اور وہ یہی تھی. دیکھیں اگر ہم پہلے دن سے اگر تھوڑا سا ہم صبر کر کے دیکھ لیتے, جو آپ نے ابھی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, کہ جہاں جو ہیٹ سپاٹس ہیں جہاں زیادہ ہے ان کے اوپر ہم ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں, تو ہمیں وہ جو آپ کو ایک ملک کو مشکل سے شاید ایک وقت ملے کہ وہ کچھ چھوٹے وقفے کے لیے لاک ڈاؤن کر سکیں. وہ ایک ہی کارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ اگر بہت جلدی استعمال کر لیں تو وقت آنے پہ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اکنامکلی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پی ایم کا تو پہلے دن سے یہی تھا کہ اکنامکلی ہمیں سوچنا ہوگا. جو اب واضح ہو گیا, انڈیا لے لیں, پیرو لے لیں, باقی ملک لے لیں, انگلینڈ لے لیں, 20% ہٹ ٹو دی اکانومی. تو پی ایم کا ڈائریکشن تو بالکل صحیح تھا. آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, بہت سارے اہم ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن بارہا مرتبہ مطلب کرونا کے حوالے سے بھی, سندھ کا معاملہ, انہوں نے کہا کہ جی ہم پرو ایکٹیو تھے, ہم نے پہلے سے چیزیں کی, آپ لوگ نے فالو کیا, لیکن بعد میں آپ لوگوں نے انہی جو پالیسیز تھیں ان کو چیلنج بھی کیا, اور جس کی وجہ سے ابھی ہمیں یہ دیکھنا. یہ اپوزیشن کا خیال ہے. پھر اس کے لوکس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کہ جی پچھلے 1 سال سے آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے. پھر این سی او سی کی میٹنگ جو کووڈ کے اوپر ہوتی ہے اس میں بھی سندھ کے جو منسٹر ہیں انہوں نے اس میں بھی بہت پہلے وارن کیا تھا, کوئی 1.5-2 مہینے پہلے, کہ جی یہ بہت خطرناک ہے. اس پر بھی اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت بہت سارے فرنٹس ہیں جس پہ اپوزیشن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ بہت کمزور نظر آ رہی ہے. پھر بجٹ میں اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی جو ساری فرنٹ لائن پہ ہیں سرکاری ملازمین جو کووڈ سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں کیا. تو یہ کیبنٹ میں کیونکہ آپ بیٹھتے ہیں, آپ پرائم منسٹر کے قریب بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, چیزیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے کیا ریشنل کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک کرونا کی بات ہے, سندھ کا ایک اپنی آئیڈیالوجی تھی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, لیکن میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ ایک لحاظ سے صرف بلاول ہاؤس تک مخصوص تھی. اور وہ اس لیے کیونکہ وہ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی کہ جی میں دیکھوں کہ انگلینڈ نے کیا کیا ہے, امریکن نے کیا کیا ہے, اور لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کو تو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے وہ آئیڈیالوجی بالکل نہیں اڈیپٹ کی کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہوگا. وہ بی بی سی دیکھ کے یہاں کے فیصلے کر رہے تھے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کہیں بھی لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوا, لیکن ہوا ہوگا. نیوزی لینڈ میں ہوا ہوگا, ایک آئی لینڈ, مطلب ایک چھوٹا سا کونا, لاہور سے لے لیں, نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہے, اسپریڈ آبادی ہے, ان کا جی ڈی پی دیکھ لیں تو ایک الگ سچویشن ہے. سنگاپور نے کیا پہلا لاک ڈاؤن جو ہی انہوں نے کھولا, پھر اب وہ واپس لاک ڈاؤن پہ, اگین پاپولیشن دیکھ لیں, آئی لینڈ وغیرہ. باقی ملک آپ دیکھ لیں, انڈیا, اور انڈیا پہ بھی میں آپ کو دے دوں, انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا تھا کچھ 25 مارچ کو, صحیح ٹھیک ہے. ان کو کچھ تھے, اگر ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں پتہ, لیکن کچھ 650 ان کے کوئی کیسز تھے. وہ گئے پھر پہلے جون پہ ان کے کچھ 2 لاکھ کے قریب کیسز ہو گئے تھے, اور وہ لاک ڈاؤن, اتنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن اس پورے ریجن میں اگر کسی نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا تھا تو انڈیا نے کیا تھا. 2 لاکھ ان کے ہو گئے تھے پہلی جون تک. تو وہ پرسنٹیج لے لیں آپ لاک ڈاؤن پہ جو سندھ, جس پاپولیشن اور ہماری پاپولیشن زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پاپولیشن کا فرق اگر بے شک ہوگا اوور آل, لیکن آپ سندھ کی ڈائنامکس دیکھ لیں اور آپ انڈیا کے کئی علاقوں کی ڈائنامکس دیکھ لیں, ممبئی کے دیکھ لیں, تو وہ بہت بالکل ایک جیسے ہی ہیں. نیو یارک آپ دیکھ لیں,
آپ جو مرضی اگزامپل دنیا کا اٹھا لیں، نیو یارک، ممبئی، پیرو تو بہت سملر ہے ہمارے جو سیٹ اپ ہے، جو معاشی سیٹ اپ ہے، جو فیملی سیٹ اپ ہے، Environment بھی. سیم ود انڈیا. تو اب ان سب کا دیکھ لیں، یہ سب لاک ڈاؤن کی طرف گئے تھے اور ان کا حال ابھی دیکھ لیں. تو سندھ جس طرف جا رہا تھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوز ان کی پالیسیز کا کیا، کیونکہ ہمارے حالات بھی وہی حالات ہو جاتے ہیں جو اب تک الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو ٹھیک ہو اسمارٹ گئے. لاک ڈاؤن شروع ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ صحیح معنوں میں اسٹرکٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس میں بھی اگر اسی طرح کی ریلیکسیشنز رہیں تو پھر ہماری قوم، جس طرح میں نے پہلے کہا، یاسمین راشد صاحبہ آپ ہی کی منسٹر ہیں پنجاب کی، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں سمجھتی قوم. دیکھیں، آپ پاکٹس میں افورڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو پابند کرنا، پاکٹس میں، چھوٹے پاکٹس میں، کیونکہ ان پاکٹس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ ان کو راشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو. تو اس یہی وجہ ہے کہ آج صرف 4,443 کیس آئے ہیں، مطلب 25,015 میں، کیونکہ اس سے پہلے 5,000 پلس تھے کیسز جو دیکھیں 24 آج بے شک 4,000 آئے ہوئے ہوں، کل بے شک 3,000 آئے ہوں، اس کے تیسرے دن شاید 6,000 آ جائیں. یہ ایک کرب ہے جو سٹیبل رہنی ہے نہیں، یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے جو بار بار اوپر نیچے جائے گی. اور اس کو آج کیبنٹ میں یہی بتایا گیا ہے، اور ہمیں اس میں مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے جون اور جولائی، ہمیں یہی بتایا گیا کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے لیے کرونا کے حوالے سے. لیکن اگر ہم اس کو، اور میں پورے قوم کو کہتا ہوں، اگر ہم اس کو سمجھداری سے، ذمہ داری سے ہینڈل کر سکیں، ٹیکل کر سکیں، اور اپنا فگر ہم 7 لاکھ کے قریب رکھ سکیں، تو یہ پھر بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ہماری پاپولیشن کو لیتے ہوئے. لیکن اگر ہم اس کو پھر سے ایک غیر ذمہ دار طریقے سے کرونا کو ہینڈل کریں تو وہ اگر 12 لاکھ پہ چلی گئی تو وہ ایک بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی. 15 جون کو تمام اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کو اپنے ایسٹس اور انکم جو ہے وہ ڈیٹیلز، گوشوارے یا جو بھی ہے، جمع کرانے تھے حکومت کو، اور شاید کیبنٹ میں آج پریزنٹ ہونے تھے. ہو گئے؟ نہیں، 15 جون کو نہیں تھے، وہ 17 جون کو آپ کو کل تک دینے ہیں سب کو. اچھا، کل تک وہ پہلے جون کو وہ ہوا تھا، پھر 15 ٹائم دیا گیا تھا 14 دن کا، لیکن جو لیٹر ریسیو ہوتا ہے وہ 3 جون کو ملا تھا، تو اس سے 14 دن آپ کو ملتے ہیں. تو 17 جون تک کل تک. اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہر ایس اے پی ایم، ہر ایڈوائزر نے پہلے دن سے بولا تھا کہ جب بھی مانگا گیا، جب بھی مینڈیٹری ہوگا، ہر بندہ دے گا. اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ تو آپ کے ڈاکیومنٹ سارے آپ نے تیار کر لیے ہیں، مطلب ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ؟ جی بالکل. کیونکہ پرائم منسٹر کو شاید پہلے نہیں معلوم تھا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ زلفی بخاری کا کاروبار بزنس کیا ہے. کسی نجی ٹی وی پہ انہوں نے بولا تھا. تو آئی واز آسکنگ کہ اب تو کم از کم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ زلفی بخاری کیا کاروبار کرتے ہیں، ان کی انکم کیا ہے، ایسٹس کیا ہے. اور اسی طرح تمام ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹس کے آ جائیں گے؟ بالکل سب کے آ جائیں گے، اور سب کے سب نے پہلے دن سے بولا تھا، صرف میں نے نہیں. اچھا. سب کے سب نے بولا ہوا تھا کہ وہ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے کئی ایسے ایڈوائزرز ہیں، کئی ایسے پی ایمز ایسے ہیں جو پہلے زندگی میں 2-3 الیکشنز لڑ چکے ہیں، تو انہیں پہلے سے دیا ہوا تھا. اگر کوئی نیا ہو تو وہ میں ہوں گا، اور مجھے کوئی حرج نہیں ہے دینے کے لیے. میرے تو ویسی ساری چیزیں انگلینڈ میں ڈاکیومنٹڈ ہیں. تو وہ اس میں اگر میرے میں کوئی چیز آتی ہے وہ خالی ڈبل ٹیکسیشن کی آتی ہے کہ میں ڈبل ٹیکس نہ مجھے دینا پڑ جائے، تو وہ 2 اکاؤنٹنٹس کو بیٹھ کے ادھر ریفنڈ مانگ لیں گے کہ اگر اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کا ایگریمنٹ ہے ہمارا انگلینڈ کے ساتھ. بالکل ہے، بالکل ہے. اور جہاں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں گے، جہاں نہیں اٹھا سکتے نہیں. وہ 2 اکاؤنٹنٹس نے بیٹھ کے اپنے پیپر ورک کر کے وہ صحیح. اچھا، آپ روزویلٹ کی پرائیویٹائزیشن کمیٹی پر بھی ممبر ہیں. آپ ایئرپورٹس کو جو سیگمنٹس میں پرائیویٹائز کرنا ہے ان کے کچھ سروسز کو، اس کی بھی کمیٹی میں ممبر ہیں. سٹیٹس کیا ہے؟ ایئرپورٹس کی ہماری بہت اچھی ایک میٹنگ ہوئی تھی پچھلے ہفتے. رزاق داؤد صاحب نے لیڈ کی تھی، بابر وان صاحب تھے، میں تھا سیکرٹری پرائیویٹائزیشن، سیکرٹری ایویشن، ہم سب تھے. اور ہم نے جو ایویشن میں آپ کہہ سکتے ہیں سی اے اے میں جو کھچڑی بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا انٹینگل کیا کہ ریگولیٹر اور ایڈمنسٹریٹر ایک نہیں ہو سکتے. مطلب ہے کہ ایک ہی بندہ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہا اور دوسرا اور وہی بندہ اپنا ریگولیٹر بھی. چودھری غلام سرور صاحب کو بٹھایا آپ نے اس میں؟ جی سر، وہ بھی کمیٹی کے حصے ہیں. تو اس میٹنگ میں وہ آ نہیں سکے کہ وہ اپنے گاؤں میں تھے یا کسی اور میٹنگ میں تھے، لیکن وہ بالکل کمیٹی کے حصے ہیں اور ان کو ہر چیز ہم جا کے رپورٹ کرتے ہیں باقاعدہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سارے جو ایسٹس ہیں
CAA میں ایئرپورٹس وغیرہ ان کو ایک کمپنی میں سائڈ لیس کریں اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جی CAA کتنی طاقتور ہے کتنی نہیں ہے, کیا ایگزیکٹلی ہے کیا نہیں ہے, کیا ضرورت ہے, سیکنڈ رن وے ضرورت ہے, ایئرپورٹس کی ایکسٹینشن ضرورت ہے, ایکسٹرا ٹرمینل ضرورت ہے, راؤنڈ اباؤٹس, اور اب تبھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کیسے بنائیں گے جب آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں. جب آپ ہر چیز کی کھچڑی جب بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے بنی ہوئی تھی پچھلی حکومت میں, تو پھر آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتا, پھر جو بھی آپ کریں گے وہ غلط لگے گا. تو بہت اچھی میٹنگ ہوئی تھی. یہ تو آپ کو سٹرکچرنگ ہو رہی ہے نا ایئرپورٹس کی, پرائیویٹائزیشن پہ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوگا یا سر میں دیکھیں میں اس پہ بھی اور روزویل پہ بھی کہتا ہوں پرائیویٹائزیشن کی کوئی ابھی تک بات ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ ریسٹرکچرنگ نہیں کر کے پتہ چلے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو یہ جو خواجہ آصف ہو گیا یا اور ایسے جو ہو گئے جو آ کے کہتے ہیں کہ جی زلفی بخاری خرید رہا ہے, روزویلٹ یہ کر رہا ہے, ہم تو وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں. اور میں ایک چیز کیٹیگورکلی آپ کو بتا دوں, پہنچنا ہے وہاں تک نہیں میں آپ کو یہ مطلب خریدنے کے لیے میں آپ کو بتا مطلب کیونکہ آپ نے کہا نا, ہاں جی میں کلیئر کرتا ہوں, نہ پرائم منسٹر صاحب, نہ چودھری سرور صاحب, نہ میں, نہ رزاق داؤد صاحب, نہ پرائیویٹائزیشن منسٹر, نہ کوئی بھی اس فیور میں کہ ہم روزویل بیچتے ہیں. اس میں ضرور ہمیں آپشنز دیکھنی چاہیے کہ ہم JV کیسے کر سکتے ہیں کیسے نہیں کر سکتے, لیکن روزویل کو کمپلیٹلی بیچنا ٹیبل پہ تو نہ تھا نہ ہوگا. جہاں تک میرا سوال ہے کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جیسے خواجہ آصف نے بولا ہے, بالکل غلط بولا ہے. میں نے اپنی ساری کمپنی سے پہلے پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے ہیں اس لیے شاید ہی مائٹ بی پریوی ٹو سم انفارمیشن, ورنہ وہ کیوں بولیں گے. پرائیویٹائزیشن کے اگر خواجہ آصف منسٹر نے کیا پرائیویٹائز کیا ہے, انہوں نے زندگی میں کیا. اقامہ پہ تو یہ جیتے تھے کسی کمپنی میں, کنسلٹنسی کیا دیتے تھے ذرا آ کے بتا دیں کہ 20 لاکھ کی کنسلٹنسی لیتے تھے مہینے میں, کیا کرتے تھے؟ میاں منشا صاحب کے لیے ملازمت کرتے تھے, ان سے وہ انکم ان کے پے رول پہ تھے, IPPs ان کے ساتھ پے رول پہ ملا کے پتہ نہیں 450 بلین کا ان نے بجٹ بنا کے میجورٹی وہاں دے دیا تھا کیونکہ ملازم تھے وہاں کے بھی. تو ان نے کیا کیا ہے, کون سی پرائیویٹائزیشن, بہت بڑی رسپانسبل پوزیشنز پہ رہے ہیں, بالکل رسپانسبل پوزیشنز پہ رہے ہوں گے. یہی تو ایک دردناک کہانی ہے پاکستان کی. ان کے پتہ ہے ان رسپانسبل پوزیشنز میں ان نے کیا کیا ہے. سیالکوٹ میں اپنے لیے اسکیم کر دیا, وہ بلڈنگ سوسائٹی میں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اقامہ لے کے پیسے اندر باہر کرنا, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. نواز شریف فکر نہ کریں, سب بھول جائیں گے, ڈسکوالیفائڈ ہو گیا, یہ اس کی رسپانسبلٹی. مطلب کیا کیا پرائیویٹائزیشن میں ان نے کام کیا کیا ہے. کچھ ہو کہ میجر آپ اینکر ہیں, آپ یہاں میرے سے زیادہ رہ چکے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا کیا ہے. روزویلٹ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ آن دا ٹیبل کہ روزویلٹ کو پرائیویٹائز کرنا ہے. دیکھیں اٹس ناٹ ایون آن دا ٹیبل کہ ہم اس کو آگے جا کے کیا کریں. سب ایک ہی چیز ٹیبل پہ ہے کہ چیزیں سٹریم لائن کریں, کلیئر کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں, پوری دنیا کے آگے رکھیں کہ یہ آپشنز ہوں گے. اور یہ آپشن سر میں بھی بتا دوں کہ یہ آپشن زلفی بخاری یا غلام سرور صاحب یا پرائیویٹائزیشن نہیں بتائے گی. یہ آپشنز آپ ایکسپرٹس پرائیویٹائزیشن کو ہائر کرنے پڑیں گے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, بالکل ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹاپ 1 2 3 کمپنیز ہوں اور وہ آپ کو بتائیں. اب کسی کو پتہ بھی ہے کہ اگر آپ روزویل گرائیں اور نیا ہوٹل بنائیں آپ کو 3 سال انتظار کرنا پڑے گا. ایئر رائٹس اس کے کسی اور گروپ کے پاس ہیں. مطلب آپ ہوٹل کی کیا جی میں نے دیکھا. لوکیشن آپ کو آئیڈیا ہے اس کی؟ جی میں نے کافی کام نیو یارک میں بھی کیا, انگلینڈ میں بھی کیا, تو مجھے اس چیز کا علم ہے. اور اسی وجہ سے مجھے اس کمیٹی میں ڈالا گیا ہے کہ مجھے ایک جنرل نالج ہوگی کہ جب پرائیویٹائزیشن ایکسپرٹس ہائر کر رہے ہوں گے, ایکسپرٹس کی بھی اپینین ایک ون رول نہیں ہوتا, وہ آپ کو اپینین دیتے ہیں, ایک اور ایکسپرٹ ایک اور اپینین دیتا ہے. ماننا آپ نے ہے اور آپ نے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایکسپرٹس کی اپینین ماننی ہے, اور وہ کرے گی اور وہ سامنے رکھ کے کرے گی کہ جی اگر ہمیں. اور دوسری چیز روزویلٹ یا ایئرپورٹس ان کو ہاتھ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے PI ہمیں پتہ ہے کہ اس کو روزویلٹ سے اگر اس کو JV کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, بنانا ہے, جو بھی کرنا ہے, رینوویٹ کرنا ہے, اس کو چاہیے کیا ہے. ایسے $150 ملین چاہیے, $200 ملین چاہیے, $300 ملین چاہیے, $200 ملین سے کتنے جہاز آئیں گے, PI کیسے اٹھے گا. مطلب اس کے مطابق آپ ڈیسیجنز بنا سکتے ہیں. میں اگر یہاں سے کہہ دوں کہ جی پرائیویٹائزیشن کہہ دیں کہ ہم JV کرنا چاہتے ہیں, فائدہ اس پیسہ کہاں آپ لگائیں گے, کیوں آپ کو وہ پیسہ چاہیے, ہر چیز ایک میتھڈ سے. ہم نے A سے B ہم ابھی تک گئے نہیں اور سب کی
سب کو موت آ گئی ہے. سب کے سب سی پہ چلے گئے کہ زلفی بخاری صاحب از بائنگ روزویلٹ. سر ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیٹیکل پلے ہے. خواجہ آصف کی آپ پی ایم ایل این سے اس کی عزت پوچھ لیں. آپ چاہے خاقان عباسی صاحب ہو, چاہے ان کے ورکرز ہوں, آپ ان سے پوچھ لیں پرائیویٹلی کہ یہ بات کیا, اس کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے. میں یہ معذرت کے ساتھ میں الفاظ نہیں استعمال کر رہا اوروں کے, لیکن انتہائی گھٹیا انسان سب کو اس کو کہتے ہیں. اس میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور وہ اقامے پہ بھی ظاہر ہو گیا, سیالکوٹ بلڈنگز کی سوسائٹی میں بھی ظاہر ہو گیا. نواز شریف صاحب, میاں صاحب بھول جائیں, کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا اس میں. تو ابھی کل تو انہوں نے بڑی خوفناک قسم کی انفارمیشن دی ہیں, پہلے بھی دی تھیں کہ جی ہمیں تو بلایا جا رہا ہے لیکن ہم آپ کو گرانا نہیں چاہتے, ہٹانا نہیں چاہتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی انٹرویوز ہو رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے, ابھی کل پرسوں ہی بولا ہے, شاید انہوں نے کل ہی بولا. تو میں آپ کو وہ تو بڑی مطلب اس کا مطلب ہے, دیکھیں ڈیفنس کے منسٹر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب, اپنا کہتے ہیں خواجہ آصف, مطلب اور بڑے کی پوزیشنز پر رہے ہیں, تو ان کو تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہوگی تو وہ آگے بات کریں گے, ورنہ وہ اپنی مطلب اس عمر میں جا کے وہ کیوں اپنی ساکھ خراب کریں گے. ڈیفنس کے منسٹر رہ چکے ہوں گے, پرائیویٹائزیشن کے رہ چکے ہوں گے, کہیں اور بھی رہ چکے ہوں گے, کیونکہ ان کے اوپر نواز شریف تھا ایز پرائم منسٹر. اب میں خواجہ آصف کی فکر کروں یا اس پاکستان کی جس کا وزیر اعظم 3 دفعہ نواز شریف بن چکا ہے, جس کا پریزیڈنٹ 1 دفعہ زرداری بن چکا ہے, تو وہ اگر رہ چکا ہو ایک بندہ 10 سال جیل میں, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر خواجہ آصف کی مجھے ایک کوئی صحیح بات بتا دیں, مجھے ایک بات اس کی بتا دیں جو صحیح ہوئی ہے. نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا, مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے ان کی ساری باتیں صحیح ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے ساری غلط ہوئی ہوں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب اگر وہ اتنی رسپانسبل پوزیشنز پر رہے ہیں تو کوئی کریڈیبلٹی ہوگی تو وہ بندہ رہا ہوگا نا. لیکن اس پر تھوڑی سی مزید بات کریں گے ہم. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. زلفی بخاری صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اوورسیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. زلفی بخاری صاحب, ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کسی اچھی بڑی پرائز کموڈٹی کی پرائیویٹائزیشن کا ذکر آتا ہے پاکستان میں, اور یہ میں آج سے نہیں پچھلے 27-28 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, تو ایک ریس لگ جاتی ہے, بڑی انٹرسٹڈ کمپنیز, انٹرسٹڈ پارٹیز, اور وہ آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور شاید خواجہ آصف صاحب نے اسی لیے کوئی کر دیا ہو کہ کہیں پہ کوئی آپ کی کوئی کمپنی ہو یا کوئی فرنٹ کمپنی ہو. ڈو یو مطلب ہیو اینی آئیڈیا کہ کوئی فرنٹ کمپنیز بھی بن رہی ہیں, اور کیونکہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل نا, ہر اسٹیپ کو بہت پھونک کے لے اٹھائیں گے, تو فرنٹ کمپنیز تو نہیں کوئی بن رہی جن کا پتہ ہی نہ چلے آپ کو, اور پھر وہ پتہ چلے اوہ یہ کیا ہو گیا. دیکھیں خواجہ آصف کو بولیں کہ کوئی عقل کی بات کرے. کوئی فرنٹ کمپنی تو اس میں آ ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرنٹ کمپنی کیسے آئے گی جب آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں, یا آپ نے کوئی بیچنے کا ارادہ ہی نہیں کیا, یا جے وی کا ارادہ ہی نہیں کیا. یہ تو بہت لمبی اننگز ہے کہ کیا کرنا ہے. ہم نے تو ابھی تو صرف اس کو طے کر رہے ہیں کہ کس طرف جائیں, کون سے کنسلٹنٹس اس کو ہائر کریں, ایک صحیح ایویلیویشن پوری کرائیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی ویلیو کیا ہے کیا نہیں ہے, گوئنگ کنسرن کی ویلیو ہے یا پلاٹ کی ویلیو زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. وہاں کے ٹاپ آپ کنسلٹنٹس لیں گے, جو وہاں کی پلاننگ پرمیشنز ہوتی ہیں نیو یارک کی بڑی ٹف ہوتی ہیں. جب بھی کوئی نیا میئر آتا ہے وہ اپنی کنڈیشنز آ دیتے ہیں. فرنٹ کمپنی بن سکتی ہے نا جن کو ایکسپیرینس ہو, ہوٹلنگ بزنس کا ہو, کنسٹرکشن کا ہو, چاہے وہ اس کو وہ گراؤنڈ زیرو کر کے دوبارہ کچھ بنانا چاہتے ہوں. نہیں, کیونکہ جو بھی اگر آپ اس کو جیسے جے وی کی طرف جائیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ بیچنے کی طرف, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں کر رہے. لیٹس سے ایک روزویلٹ پہ آپ کے پاس ایک کنڈیشن ہو کہ آپ جے وی اس پہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس پیسے نہیں, کوئی آپ کے اس کو 60-70 سٹوریز پہ لے کے جائے. وہ آپ پرائیویٹائزیشن کا کام ہے کہ اسیس کرے کہ کون سی کمپنیز اس کے اندر آئی ہیں, امریکہ کی کون سی ٹاپ کمپنیز آ کے بنانا چاہتی ہیں. اس میں تو ہمارا کوئی پہلی بات تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. خواجہ آصف اقامے پہ جب میں نے گورنمنٹ کا رول لیا, میں نے 1 ہفتے پہلے یا 5 دن 6 دن پہلے اپنی ساری کمپنی سے ریزائن کیا, ان کے شیئرز اپنے میں نے بیچ دیے اور گورنمنٹ کے اوپر آیا. تو جب میں نے گورنمنٹ کے اوپر آیا, میں کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتا. یہ بندہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے خود الفاظ ہیں کہ کتنی رسپانسبلٹی, بڑے بڑے پوسٹ پہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں اور اقامے پہ جی رہے ہیں کسی اور ملک کے کمپنی پہ,
اور ان میں یہ حماقت ہے کہ میرے اوپر اور میرے اوپر الزام لگائیں اور خود اقامے پہ باہر کسی اور کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آج تک یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اس کمپنی جو ان کو پیسے دے رہی کس کام. دیکھیں اگر میں نے تو اپنی کمپنی سے ریزائن کیا ہے نا, اپنے شیئر بیچے ہیں, وہ بتائیں وہ کسی اور کمپنی میں اقامے پہ کام کر رہے ہیں, مجھے پلیز بتا دیں کہ وہ کیا کام کر رہے تھے. مطلب آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی اس سے پوچھنے کے لیے کہ کس بات پہ ان کو پیسے مل رہے تھے. ڈیفینیٹلی آئی وڈ لو ٹو آسک ہم, آئی وش کہ وہ میرے پاس آئیں میرے ساتھ پروگرام میں, میں ان سے پوچھوں. لیکن سیالکوٹ کی سوسائٹی میں وہ معاملہ سیٹل ہو گیا فرام دی ہائیسٹ کورٹ, وہ تو سیٹل ہو گیا. اب آئی پی پیز پہ وہ انوالو, سیالکوٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ انوالو, میاں منشد صاحب کی پے رول پہ یہ. تو اس مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ جو پورے اسمبلی اس کو پتہ ہے کہ ایک فراڈ ہے, ہر ایک چیز اس کی جھوٹی آتی ہے, ہر ایک کھل کے جھوٹ بولتا ہے. میں اس اسپیچ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی کیسے بنا ہے, یہ تو 80s میں لنڈن بھاگ گیا تھا اس لیے. بھائی جان میں 1980 میں پیدا ہوا ہوں, میری بڑی بہن میرے سے کچھ 5-6 سال بڑی ہے, وہ بھی انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہے, تو مطلب 70s میں. میرے والد نے جا کے ڈگری انگلینڈ سے کی ہے, اپنے اکاؤنٹنسی انگلینڈ سے کی ہے, تو 70 سے پہلے بھی ان کا وہیں تھا انگلینڈ سے. تو فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹڈ, یہ تو جب آپ بولے میں آپ کو ڈاکیومنٹ دیتا ہوں, فلور آف دا ہاؤس پہ صرف ایک ایکوزیشن لگانے کے لیے آپ نے ایک ڈاکیومنٹڈ جھوٹ بولا ہے. اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں, یہ بار بار بول رہے ہیں. پھر انہوں نے بجٹ کی بھی اسپیچ کی, اس نے اسد عمر صاحب نے بہت زبردست جواب دیا, وہ بھی بالکل ان کی فیکچولی غلط. تو آپ ایک ایسے انسان کی بات کریں جو ایک کرونی, ایک کروک, اور وہ بھی ایک فراڈیولنٹ پرائم منسٹر کے لیے کام کر رہا تھا, تو ظاہری بات ہے اس کو اچھا پوزیشن ملنا تھا. اور اس کو کیا ملنا تھا, یہ وہی پرائم منسٹر, یہ وہی بندہ ہے جو پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو جائے میاں صاحب, یہ سب بھول جائیں گے, کیا پتا کہ میاں صاحب جیل میں. اب ایسا اور بات کرتے ہیں کہ جی گندے ایڈوائزرز لگے ہوئے ہیں. ایڈوائزر تو گندا تو یہ تھا, لیکن کچھ ایڈوائز تو کر دیتا, بہت ہوتی ہیں نا, ایڈوائز تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں پہ کیسے مل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے معاملہ چل رہا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب کے پاس مطلب آن دا فلور آف دا ہاؤس اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ انٹرویوز ہو رہے ہیں, اور اس سے پہلے کچھ چند ماہ پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہم نہیں چاہتے, لیکن ہمیں مطلب اگر چاہیں تو آپ کی حکومت مطلب فارغ ہو سکتی ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے, ہمیں لوگ اپروچ کر رہے ہیں. مطلب یہ انفارمیشن کہاں سے بسم اللہ کریں, کوشش کریں, آگے آئیں, کچھ کرنے کی تو کوشش کریں نا. مطلب ہے کہ پولیٹیکل ان کی ایکومنٹ اس میں ابھی اس وقت ملک میں زیرو. لیڈرشپ ان کی خود اوورسیز پاکستانیز میری بنی ہوئی ہے, وہ اب میرے نیچے آتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب, ان کو بھی شاید ریپیٹریٹ کرنا ہو, اور باقی ان کی ساری, ان کے بچے بھی سارے باہر. تو لیڈرشپ آپ کی باہر بیٹھی ہوئی ہے, ایک اس کو یہاں چھوڑا ہوا ہے, اور وہ بھی غلط پہ غلط بات ہے, آپ کو پتہ بھی اس پہ ڈیفیمیشن کیس بھی ہے میرا. تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک خالی ایک ماؤتھ پیس ہے نا. اور اب اسمبلی میں اس جیسا بندہ کے کس کیلیبر کے بندے کے آتے ہیں زلفی بخاری صاحب, وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. ان میں سے اس جیسا بندہ, I think it's a very strange comment to say about an elected person, اس جیسا بندہ. ایک سوڈو انٹلیکچوئل نون میں مانا جاتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, ٹھیک ہے, ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں آنیسٹ ہے, لوگ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہے, یہ وہ. آپ پلیز ان کے شو پہ بلا لیں کہ وہ خواجہ آصف کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, ان کی بات چیت ہے یا نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, وہ ہے, وہ بلا لینا, کچھ عرصہ پہلے چلا, اگر وہ آپ کو پرائیویٹلی نہ بولے کہ گھٹیا ترین انسان ہے. سر انٹرنل معاملات نہیں ہیں, نون کے اندر معاملات ہیں, کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سب سے مطلب میرے سے بڑے ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت گرا ہوا انسان ہے. نون کے اندر سب کو یہ پتہ ہے. مطلب اب نواز شریف کا فیوریٹ ہو, اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں چلیں, بالکل صحیح ہے سر. الیکٹڈ تو فضل الرحمان بھی تھا, تو مطلب کہ نہیں, اب یہ دیکھیں نا, یہ الیکٹڈ ممبرز کی, اگر آپ معیار کی بات کر رہے ہیں تو پھر الیکٹڈ, اب آپ نے خود ہی الیکٹڈ تو ایک دفعہ زرداری بھی تھا, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی ہیں. He is still an elected member of National Assembly. And he was also in prison 10 سال کے لیے for fraud and for criminal activity. وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی پروف نہیں ہوا, ابھی بھی ہم انتظار ہی کر رہے ہیں زلفی صاحب کہ جی کوئی کچھ نہ کچھ پروف ہو کے سامنے آ جائے. سر خدا کا کب آئے گا, کب آئے گا, اگر مطلب آئے دن نیب میں یہ ہو رہا ہے کرنا ہو کہ وہ کیا تھے, کیا کیا انہوں نے, 10 سال جیل کاٹی ہے, وہ آزاد ہیں, آزاد اپنے کہتے ہیں پھر رہے ہیں آزاد ہوا میں 11 سال. کوئی اتنے بھی آزاد نہیں, ان پہ بھی گھیرا کم ہی ٹائٹ ہی ہوتا جا رہا ہے. نہیں گھیرا, لیکن ہمیں ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نظر آیا, مطلب نیب کے حوالے سے کہ جی وہ جو 22-23 سال کی سٹرگل ہے پی ٹی آئی کی,
اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن ہمیں انفارچونیٹلی ابھی تک نظر نہیں آیا دیکھیں کہ کیا مطلب شاید بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آ کے یہ میرے پاس ٹی ٹیز، میرے پاس وہ، میرے پاس فلاں ڈمکا. سلمان شہباز پہ ابھی اس کا بھی بولا گیا کہ واپس آئیں. وہ تو آپ دیکھ لیں نیب کرے گی. آئی ڈاؤٹ کہ ویسے ایف آئی اے کو کرنا چاہیے تھا. ایف آئی اے زیادہ بہتر طریقے سے نیب نے بھیجا کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے لا سکتی تھی. ایکسٹراڈائٹ کریں انٹرپول کے ذریعے. اور سلمان شہباز کیا اکیلے ایکٹ کر رہا تھا یا فیملی کا فرنٹ تھا؟ نہیں وہ تو ہے. دوسری بات یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پی ایم صاحب کا ایک موقف تھا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی موقف ثابت کیا کہ ان نے سارے کیسز کھول کے رکھ دیے. اور جو رسپانسبل ادارے ہیں، چاہے نیب ہو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے جو بھی ہو، اب نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہمارا کام تھا کہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں، ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن رکھیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو بولیں کہ یہ 2 دن میں کر دیں یا 3 دن میں کر دیں. چینی کی رپورٹ جو ہے وہ نیب نے خود لے لی، آپ نے تو نہیں بھیجی. مطلب وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوا پچھلی کیبنٹ میں کہ جی یہ سیگمنٹس میں یہ جو ہے ایریا نیب دیکھے گا، یہ ایف بی آر دیکھے گا. یہ انٹرنل رفٹ کی آپ نے بات کی کہ شاید پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں. تو عظما کاردار صاحب ایک دم سامنے اچانک، پتہ نہیں کیا مطلب یہ پھر جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے گروپنگ اور یہ اور وہ ان کی اپنی ناراضگیاں. پھر چودھری غلام سرور صاحب کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، ان سے ناراض ہیں، وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے. یہ کیا مطلب ایک منسٹر کے متعلق کہنا ہے، ایک منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو سیٹسفائی نہیں کر سکے پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے عمر. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ فرکشن یا رفٹ نہیں بنتی جا رہی؟ عظما کاردار صاحب آج رو کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ پیغام ڈالے ہیں. بالکل کوئی ایسی بالکل کوئی رفٹ نہیں ہے. میں 1 by 1 چلا جاتا ہوں. عظما کردار نے ایک بہت گری ہوئی بات چیت کی تھی فون پہ. وہ ان کی بری قسمت تھی کہ وہ لیک ہو گئی. اب وہ کہتی ہیں شی از ڈینائنگ، کہ وہ کہتی ہیں کہ میری اب چلیں وہ جو بھی بولیں، آئی ڈونٹ نو، میری ان سے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ. میں تو خالی اس پہ جا رہا ہوں جو میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو بھی سنا تھا، چاہے وہ ہوں چاہے کوئی اور ہو، بہت گری ہوئی. اور وہ بھی فرسٹ لیڈی میں جن کا وہ تو ان کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا ان کی کیسی پرسنالٹی اور مقام ہے. تو اس لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں. اور اگر ہم ان کو بھی چھوڑ دیں، جنرلی کسی کے بارے میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ کسی کے بارے میں یا نواز شریف صاحب کے جو کوئی پرسنل گھر کے صرف وہ جو پولیٹکس میں آئی تھی، جو سامنے آئی تھی، وہ ایک اپنے آپ کو ویل کرتی ہیں کہ کرٹیسزم. صحیح ہے. جہاں تک بات ہے چینی کی، جہانگیر ترین صاحب کا کوئی لابینگ، کوئی پرسنل گروپ ایسا نہیں ہے. اگر وہ آئی تھنک ابھی کافی عرصہ بھی ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی بریکیج نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی پرسنل گروپنگ نہیں ہو رہی. کچھ ایسا کچھ بھی کہہ رہے تھے عید کے ارد گرد کہیں پہ ان کا مطلب جہانگیر ترین صاحب، پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کوئی آپس میں ملاقات میں ٹیلی فون. یہ ہے سے جہانگیر صاحب تو انگلینڈ میں ہیں ابھی تو ایسی کوئی میں نہیں اس پہ بلیو کرتا اس چیز. جہانگیر ترین صاحب بھی علاج کرانے گئے ہیں؟ اور جی سنیں جی، وہ بھی علاج کرانے. تو اب وہ بھی نواز شریف کے بعد ہی آئیں گے، مطلب کہ پہلے نواز شریف آئے گا؟ نہیں دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کا علاج کافی عرصے سے ہر سال وہ جاتے ہیں اور وہ آتے جاتے ہیں. اور اگر انہیں آئی تھنک ان کا ٹویٹ بھی تھا کہ وہ بہت جلد واپس بھی آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت جلد واپس آ جائیں گے. تو اس میں میں اور کچھ نہیں اس پہ نکال سکتا. وہ کہہ رہے ہیں واپس آئیں گے، اس کا مطلب ہے واپس آئیں گے. چلیں ابھی لیتے ہیں بریک. اور بریک ناظرین، زلفی بخاری صاحب کی اپنی منسٹری اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ان کی جو ایفرٹس ہیں، پاکستانی جو اسٹینڈرڈ پاکستانی ہیں ان کو لانے کے لیے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود. زلفی بخاری صاحب، ایک چیز اوورسیز پاکستانیز کو واپس لانے کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں. پیٹرولیم کرائسس آیا، مطلب بہت زیادہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں پرائسز کم ہوئیں اور پھر پاکستان میں اس کے مطابق کم کر دی گئیں. اب یہ ساری آئل مارکیٹنگ کمپنیز انہوں نے مطلب ڈال دیا کہ جی نہیں ہم تو نقصان میں ہیں. تو انہوں نے ہورڈنگ بھی کی، انہوں نے سب مطلب جو کمٹمنٹس تھیں ان کی وائلیشن بھی کی. کیبنٹ میں
دو شخص عمر ایوب صاحب اور ندیم بابر صاحب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری کیبنٹ ان کو پڑ جاتی ہے, اور چودھری غلام سرور صاحب جو ایویشن کے منسٹر ہیں وہ میڈیا میں بھی آ کے بتا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی سوری ہمیں تسلی نہیں کر سکے. آج بھی پرائم منسٹر نے بلایا, کیبنٹ میں آج ڈسکس ہوا اس پیٹرولیم پروڈکٹس کی سچویشن کے اوپر؟ جی آج ڈسکشن ہوئی تھی. دیکھیں میں ایک چیز پہلے ایک واضح کرنا چاہتا ہوں, جو کیبنٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے, جیسے آپ کے پاس اپنی ایک ٹیم ہوگی. اب جب آپ ٹیم پلیئر ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہا, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہا, لیکن اگر کوئی وجوہات ہوگی, کیبنٹ کے پاس پورا حق ہوتا ہے پوچھنے کے لیے کہ اپنے کولیگ کو کہ کیوں یہ ہوا. اب کولیگ اگر میں کچھ کر رہا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جب سے حکومت آئی کتنے لوگ باہر بھیجے ہیں, اور میں ان کو بتاؤں کہ جی بس اتنے اور کچھ, اور کوئی مطمئن اور کیبنٹ مطمئن نہ ہو میرے جواب سے, تو ان کو پورا حق ہے مجھ سے اور پوچھنے کا کہ ٹھیک ہے کون سی کمپنی لے کے گئی, کتنے لوگ تھے, کس ملک میں گئے تھے, اسکل تھے, ان اسکل تھے, تم نے اتنے کیوں بھیجے اور اتنے یہ نہیں بھیجے, ڈیمانڈ یہ سے یہاں آئی ہوئی تھی تم نے کیوں نہیں ڈیمانڈ یہاں بھیجی. تو یہ ایک کیبنٹ کا فرض ہوتا ہے. پچھلے گورنمنٹس میں تو کیبنٹ تو ہر 6-7 مہینے بعد ہوتی تھی, 500-600 ایجنڈا ہوتے تھے, شروع ہوتے تھے کہتے یس نو یس نو یس نو یس نو, اپروو ناٹ اپرووڈ, اور آگے چلتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ پوچھنا, وہ نہیں بھائی میں, ہماری ہر ہفتے ہوتی ہے, 6 سے کبھی 8 گھنٹے تک بھی جاتی ہے, اور ہر منسٹر دوسرے منسٹر سے پوچھتا بھی ہے کہ لیکن کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس, جیسے کہ میرے پاس پیٹرولیم میں وہ نالج نہیں ہے کہ میں ان سے کراس کوشچن اتنا پوچھ سکوں, لیکن اتنا ہے کہ پوچھ سکوں کہ سر پی ایم نے یہ ریلیف دی تھی, یہ ریلیف لوگوں کو. غلام سرور صاحب ایکچولی رہے ہیں پیٹرولیم منسٹر, اور وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہے تھے, شاید اس لیے ان کا انٹرسٹ ہوگا. نہیں دیکھیں, پوری کیبنٹ نے پوچھا ہے, عمر ایوب صاحب سے, ندیم بابر صاحب سے, اوگرا کے چیئر پرسن تھی, پورے کیبنٹ نے پوچھا ہے کہ کیا ہے, سرور خان صاحب نے بھی پوچھا ہے, اوروں نے بھی پوچھا ہے. تو اس میں پورا کیبنٹ کا پورا حق ہے, اور ان کو جواب دینا بھی پورا حق ہے. لیکن وہ انہوں نے میڈیا میں آ کے پبلکلی بتانا کہ جی ان سے تسلی نہیں ہو سکی, مطلب دیٹ از, مطلب اس وجہ سے شاید سوالات نے جنم لیا. دیکھیں میرے اوپر پی ایم ہے, ٹھیک ہے, اب پی ایم از دا چیف ایگزیکٹو, ان کا جو رول ہوتا ہے وہ میرا رول نہیں ہے. صحیح, میرا رول ہے کوشچن پوچھنا. کیبنٹ میں اگر مجھے کچھ کراس کوشچنس پوچھنے ہو, میرا رول نہیں ہے کہ میں ٹی وی میں آ کے اپنی ٹیم میں یا اپنی ٹیم پلیئر کی کوئی برائی کروں. ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک چیز تھی کہ, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے وزیر اعظم نے ایک لوگوں کو ریلیف دی ہے, وہ ان کو ریلیف صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. تکلیف اس بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم نے اناؤنس کیا ہے, اور وہ بھی لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے کہ وہ ان کو ریلیف ملے, وہ ان کو نہیں تھی. تو اس چیز کا ہم بیک ٹو بیک میٹنگز کل بھی کی, آج بھی کی, پیٹرولیم کی پروڈکٹ سے, بالکل, بیکاز پی ایم صاحب, اور آج بھی عمر ایوب اور ندیم بابر صاحب کو بلایا ہوا تھا اور پوچھ رہے. بالکل سر, اگر میری منسٹری میں بھی ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو مجھے بھی بیک ٹو بیک ہی بلایا جائے گا نا. یہ ایک روٹین کا کام ہے, اس میں آ کے میڈیا میں رہوں تو وہ میرا کام نہیں ہے. ہم ایک ٹیم ہے اور ہم ٹیم کی طرح کھیل رہے ہیں. چلے, سعودی ایئر لائنز نے شیڈیول دے دیا ہے, وہ 16 جون یعنی کہ مطلب انہوں نے شروع کر دی ہیں فلائٹس. اس سے ابھی کتنے رہتے ہیں ویسے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ 64,000 پاکستانیز آپ لا چکے ہیں, یہ کرونا کے پیریڈ میں ابھی تک نہیں, ٹوٹل فگر تو کچھ 74,000 ہم پاکستانیز ریپیٹریٹ کر چکے ہیں. کچھ 1 لاکھ پاکستانی ہمارے سٹرینڈڈ پاکستانیز باہر ہیں, اس میں سے آپ کچھ 1 لاکھ کے قریب مل ملا کے اسٹوڈنٹس بھی بن جاتے ہیں, تو 2 لاکھ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل جو آنا چاہ رہے ہیں. مطلب جو پورے 2 لاکھ نہیں, دیکھیں 1 لاکھ تو وہ ہے جو آج بھی خان صاحب نے کیبنٹ میں بولا تھا ان سے, کیونکہ ہم سے کب دیکھیں ہمارا جو لیبر ہے, کہ میں آپ کو مثال دوں کہ 10,000 سعودی عربیہ میں پھنسے ہوئے ہیں, اس 10,000 میں سے 5,100 ایسا لیبر ہے جو کرونا سے پہلے نوکری سے نکالا گیا تھا. ہمارا 5,000 واپس آتا ہے, 10-20,000 جاتا ہے, وہ روٹین کا کام تھا. پھر کرونا آ گیا بیچ میں, ایئر اسپیس بند ہوگی, وہ اس وقت سے بند ہوئے ہوئے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو کرونا کے بیچ, جو کرونا کی وجہ سے ان کو نوکری سے نکالا گیا, ان کی اب تنخواہیں 3 مہینوں سے ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, وہ اب اور نہیں باہر جی سکتے. اور ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ آپ کی پریفرنس وہی ہے کہ ان کو پہلے لانا ہے. پریفرنس پی ایم صاحب نے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ٹی وی پہ کہ ان نے زور سے
دلیری سے بولا ہے کہ میرے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو محنت کرتے ہیں اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں, سروائیول ہے ان کی, اپنی فیملیز کے دور اتنے سال رہتے ہیں, ان کو واپس فوراً لے کے آیا جائے, ایئر اسپیس کھولو, ان کو واپس لے کے آؤ, PIA کو استعمال کرو پورے طریقے سے. تو انشاءاللہ ابھی ہم نے 20 جون کا اسکیجول دے دیا ہے, اور ہم انشاءاللہ ابھی پوری کوشش کریں گے کہ 20 جون کے بعد ہم ایئر لائنز کھول دیں پاکستان میں, خاص طور پہ PIA کو ہم پوری طریقے سے کھول کے, اور GCC ملکوں میں اپنے لیبر کو لے کے آئیں. ڈبل کرایہ, مطلب وہ ایک تو غریب پاکستانی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, جی. جب وہ کرائے کی بات آتی ہے تو PIA کہتا ہے جی ڈبل کرایہ, بیکاز ایک سیٹ چھوڑ کے آپ کو لے کے آ رہے ہیں. جب وہ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جہاز پورا بھرا ہوا ہوتا ہے. جی, PIA ایویشن کے نیچے آتا ہے, لیکن نہیں مطلب کرایہ تو کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کی جیب پہ اگر کوئی ڈاکہ پڑ رہا ہے. اس میں میں انوالو ہوا تھا, اور کرایہ میں نے 1100 پہ لے کے گیا تھا, اور جو اکانومی پلس کا ٹکٹ ہے وہ 2200 پہ لگ بھگ, اور ابھی بھی میں نے نئی پرائسز 1,100,000 یا 2 لاکھ 1100 نہیں AED دینار وغیرہ وہاں کے لوکل کے جو کر رہا ہوں, UAE والا, اور ابھی کیس ہے کہ ابھی ہم نے اناؤنس کیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوکلی وہاں ایجنٹس وغیرہ ابھی جو کھلنے ہیں ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس اگر 80,000 یا 50,000 بھی آپ کہہ دیں لیبر پھنسا ہوا ہو, اور صرف ایک ہفتے میں 3 سے 6,000 لوگ واپس آ رہے ہوں, تو ظاہری بات ہے کہ ایکسپلوئٹیشن ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں ایک PIA کو ایک بڑا رول پلے کرنا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوئٹیشن بھی کم ہو, کھول دیں کہ واپس پرائسز اسی طریقے پہ چلی جائیں جہاں پہلے تھیں, اور اس میں ایمبیسیز اور ایمبیسیز ڈائریکٹلی بیچنے کی نہ کوشش کریں, اور PIA بھی لمٹ کرنے کی نہ کوشش کریں. کھول دیں کہ ایک مارکیٹ ریٹ آ کے وہ گر جائے گا, اور ہر بندہ اپنی ایجنٹ سے بک کرنا شروع کر دے گا. منسٹر ہی ہیں, مطلب یو آر لوکنگ آفٹر دا منسٹری, آپ کا پیرلل یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ان کنٹریز جہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کی جائے کہ جی ان کو امپلائمنٹ دیں, بیکاز دے آر دا میجر سورس آف ریمیٹنسز. جی دیکھیں, ہماری حکومت نے, جب سے ہماری حکومت آئی ہے, ہم 9,70,000 بندہ باہر بھیج چکے ہیں, جو ایک ریکارڈ ہے. تو مطلب 1 ملین لوگ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے باہر بھیجا ہے. ہیومن ریسورس ایکسپورٹ ہوئی ہے, ہیومن ریسورس 18 مہینے میں ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. ہم نے کچھ 200% سعودی عربیہ میں 204% انکریز کیا تھا لیبر ایکسپورٹ وہاں, رومینیا, کوریا, MOU جاپان کے ساتھ. تو یہ UAE وغیرہ, قطر کا جو لاکھ کا کوٹا تھا وہ بھی ختم تقریباً ہم نے کر دیا تقریباً. بات یہ کہ ابھی جو ہمارے پاس واپس آئے ہیں, اگر آپ جو لیڈ آف ہوئے ہوئے ہیں وہ اب تک صرف 50,000 ہیں. 50 سے 70,000 تو بندہ میں مہینے میں باہر بھیجتا تھا. تو ابھی تک چیزیں کنٹرول ہیں. ہماری جو باتیں ہوئی تھی دوسرے ملکوں سے, جو میں ہر ہفتے نہیں تو ہر دوسرے ہفتے اپنے کاؤنٹر پارٹ منسٹر سے بات کرتا ہوں, سعودی, قطر اور UAE میں اسپیشلی, وہ یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے رسپانسبلٹی شو کی تھی کہ ان کو واپس لے کے آنے کے لیے, اور آپ ہمیں سب سے پہلے آپشن دیں گے ان کو واپس لینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ زلفی بخاری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.